बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें जल्दी से रख दूं। अमेरिका और चीन ने दोनों ने मौजूदा हुकूमत को झंडी दिखा दी और बजट हकीकी मानों में बढ़ गया। बैनुल-अक़वामी एहतजाज शुरू हो गया। इंटरनेशनल तहरीक का वाशिंगटन से भरपूर आगाज़ हुआ। उसका पहला नतीजा फ़ौजी इमदाद पर पाबंदी की सूरत में और तहरीक इंसाफ का जो फैसला कुन मार्का कौन कहाँ से लीड करेगा, बड़ा सरप्राइज़ तैयार। इमरान खान रियाला में बैठे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। गंडापुर और अलीमा खान भी एहतजाज में सामने आएंगी। मुराद सैयद की पेशन गोई और फायरवॉल का पाकिस्तानियों ने हल निकाल लिया। अरबों रुपया पहले ही इनका बढ़ गया। ये हल क्या है? लाहौर हाई कोर्ट में जो चेंज किया भी इन्होंने, आपको पता है बहुत बड़ी तब्दीली, वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमाद अज़हर की एंट्री है, नून लीग की एक बड़ी विकेट गिरी है और सनम जावेद और आलिया हमजा के घरों पर छापे भी आज मारे जा रहे हैं। और आज़ाद के नाम से जो नेटवर्क बनाया गया, इसके पीछे वारदात तहरीक इंसाफ ने बेनकाब की है। इनकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले अली अमीन और गंडापुर और अलीमा खान का एक क्लिप सोशल मीडिया में बड़ा चल रहा है, जो कल तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी। अलीमा खान ने उसमें कहा कि एहतजाज के लिए हम लोग तैयार हैं। खान को किसी नए केस में गिरफ्तार किया तो हम अडयाला के बाहर धरना देंगे। अब खान को गिरफ्तार नहीं होने देंगे, एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम एहतजाज के लिए निकले तो ये हमारा आखिरी एहतजाज होगा। हम अपने घरों में बीवी बच्चों को खुदाफिज कह के निकलेंगे और वापस नहीं जाएंगे। ये फैसला कौन मरहला होगा। और यहाँ सबसे अहम मामला जो पाकिस्तानी कौम को समझना है कि अलीमा खान की भी बातें दुरुस्त हैं और अली अमीन गंडापुर की बातें भी दुरुस्त हैं। इसकी अगर आपको तफसील बताऊँ ये क्या होने जा रहा है, ताकि आप इस तज्ज़िये को ज़हन में रखें। तहरीक इंसाफ को पुरअमन अंदाज में जलसा करने की इजाज़त नहीं देते। इनकी 6 जलसों की इजाज़त पेंडिंग पड़ी हुई है। बगैर इजाज़त की जो लोग अगर जलसा करें तो 9 मई तरह की वारदात करके कानूनी एतबार से इन्हें कमज़ोर किया जा सकता है कि बगैर इजाज़त के जलसा किया। और रियासत इस मौके की तलाश में है कि तहरीक इंसाफ एक मौका दे और फिर ये बची खुची तहरीक इंसाफ को भी बिल्कुल मलिया मेट कर दें। तहरीक इंसाफ की क़यादत, आपको पता है, जिस कॉल का बार बार जिक्र करती है, खान ने कॉल देनी है, वो एक आम एहतजाज की कॉल नहीं होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि लोग इकट्ठे हों, थोड़ी देर बाद एक जलसा और लोग अपने अपने घरों को चले जाएँ। आपको याद होगा 25 मई को लॉन्ग मार्च इमरान खान ने कैंसिल किया था और ये आखिरी मौके पर किया खान ने, जब इतलात मिली कि इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए बदतरीन ताकत का इस्तेमाल होगा, शहादतें होंगी और बहुत बड़ा मसाइल बनेंगे। खान के पास जो इतलात आई कि लॉन्ग मार्च में मौजूद लोगों के पास असलहा है, खान ने पुरअमन सियासत का दाई, आपको पता है, फिलफौर ये मुलतवी कर दिया। इस पर लोगों में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। कातलाना हमला भी हुआ फैज़ाबाद इस्लामाबाद में। इमरान खान ने जलसा किया। उस हमले के बाद जमे गफ़ीर था, लोग कह रहे थे डी मार्च की तरफ जाए, पार्लियामेंट की तरफ। खान ने मनसूख कर दिया। खान जमहूरियत को बार बार मौका देता रहा। आज जेल में भी इमरान खान यही बात कर रहा है। जो लीडरलेस एहतजाज होते हैं वो 9 मई की तरह मामलात आते हैं, जहाँ इन तहरीकों में बाज़ औक़ात हाईजैक भी होती हैं, शरपसंद भी आते हैं, मंसूबे भी बनते हैं। आपको याद होगा 9 मई को जब इमरान खान को अगवा किया गया तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तैयार हुआ, फौजी ट्रकों से लोग उतरते रहे, मतलब वो सारा मामला आप जानते हैं। अब यही बात अली अमीन गंडापुर ने कल जलसे में भी की कि कश्मीर के लोगों के सामने आप 2 दिन नहीं खड़े हो सके। अगर पख्तून निकल आए तो रोकना बड़ा मुश्किल होगा। अली अमीन परवेज़ खटक नहीं है, जिसे खान ने इस्तीफे तो नहीं दिए, अटक पुल क्रॉस करने से कतराता था। अली अमीन ने जलसे में कल अपनी पुलिस से भी जब कहा कि हम निकलेंगे तो आप हमसे आगे होंगे, हमारी मदद करेंगे। ये बड़ा दिलेर आदमी, आखिरी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन अल्लाह ना करे वो नौबत आए। केपी में आपको पता है लोगों की लाखों की तादाद अगर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करे तो मुझे तो फिर आगे अंधेरा नज़र आता है। 70% लोगों के पास वहाँ पे जदीद असलहा मौजूद है और ये दुनिया में किसी भी छोटे मुल्क की छोटी आर्मी के बराबर ताकत रखते हैं। आज आप देख लें पाकिस्तान में जो कालाधन तंजीमों को मिलाएं, कच्चे के डाकू मिलाएं, बलूचिस्तान में मिलाएं, तो ये सारे को 5000 लोग बनते हैं। बलूचिस्तान में 2-2,500। अकबर बुख्ती की शहादत के बाद आज तक बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, कंट्रोल नहीं हो रहे, तबाही बर्बादी कल भी चमन में हो रही। अकबर बुख्ती को मुशर्रफ ने शहीद किया था, देख लें सूबे का पूरा सूबा ही जला दिया। अब केपी में ये हालात है, 3-4 हज़ार लोग और काबू नहीं आ रहे। पिछले 25 साल से अरबों का बजट लगा के, शहादतें दे के भी, माली नुकसान करके भी, तो अगर खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाकिस्तान अपना रहम करे, इस तरह का ये मामला हो तो ये किस तरफ जाएंगे। महमूद अचकज़ई ने जो जलसे में कल बात की, वार्निंग दी कि आप तहरीक इंसाफ के बच्चों को पकड़ कर उनके नाखून खींचते हैं, फिर उम्मीद करते हैं वो जिंदाबाद के नारे लगाएं, वो नहीं लगाएंगे। मेरी तो बार बार यकीन करें, अल्लाह से दुआ है, मैं इस बुरे वक्त, क्योंकि पाकिस्तान हमारा वतन है, इसका एक एक इंच हमारे लिए मुकद्दम है और एक एक फ़र्द की जानो माल मुकद्दम है और अल्लाह से महफूज रखे। और पाकिस्तानियों के लिए आपको पता है इमरान खान इस वक्त सबसे ज़्यादा मुकद्दम है। ये पुरअमन अंदाज में जलसे जुलूस और सियासत के ज़रिए मैंडेट की वापसी, खान की रिहाई, ये मामला यही तो तय करना चाहते हैं। अब इस वक्त मौजूदा क़यादत तहरीक इंसाफ की यही कोशिश कर रही है। उन पर इल्ज़ामात भी लगते हैं, 2 नंबर है, रॉन्ग नंबर है, कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत सारे मामलात हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत जिस कॉल का जिक्र करती है बार बार, वो फाइनल कॉल। और ये देखे, रात को रऊफ़ हसन साहब से भी इंटरव्यू में मैंने यही पूछा, सदीक जान ने भी इससे बात की, और अब असद कैसर ने जो बहुत बड़ा अहम बयान दिया कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम इन्हें ऐसा सरप्राइज़ देंगे, याद रखेंगे।
یہ 2-2.5 مہینے زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان کو دیکھیں بند اگر کر دیا گیا، کس کی ڈیوٹی لگی، کوئی احتجاج کرے، کوئی لیڈ کرے، یہ سارا معاملہ اگر اکٹھے ہو کے جس میں علی امین گنڈا پور، علیمہ خان فرنٹ سے لیڈ کرے تو سوچیں معاملات کہاں جائیں گے. پھر یہ کے پی سے پورے پاکستان میں پھیلے گا. اور اس کی تاریخ کیا ہوگی؟ ابھی تو دیکھیں 14 اگست کو کہا جا رہا ہے. تحریک انصاف کی تیاری بھی کر رہی ہے، خفیہ بھی رکھا جا رہا ہے. عمران خان اڈیالہ جیل میں پورا لائے عمل بھی بنا رہے ہیں. اب یہ اسی طرح ہی ہوگا جیسا لاہور میں آپ نے حماد اظہر کی اچانک انٹری دیکھی اور اس کے بعد پنجاب پولیس کی ہڑبونگ دیکھیں، بوکلاٹ میں انہوں نے حملے شروع کر دیے، صنم جاوید کے گھر، عالیہ حمزہ کے گھر، جہاں وہ حماد موجود تھا اس گھر پہ. اب یہ 13 مہینوں سے حالانکہ خواتین کی قید میں ہے لیکن موبائل نہیں مل رہا انہیں. خان کی کوشش ہے احتجاجی کال سے پہلے معاملات ٹھیک کریں. کوئی اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آ گئے تو واپس جانا ناممکن ہوتا ہے. ریاست 9 مئی کا پارٹ 2 کرنے کی کوشش کرے گی اور اس دفعہ خدا نخواستہ کہ سچ مچ کا 9 مئی نہ ہو جائے، یہ بھی بڑا خطرہ ہے. تو تحریک انصاف کے لیے آپ کو پتہ ہے پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان اس وقت کال نہیں دے رہا. جون جولائی کے بعد اصل حالات آپ کے سامنے آئیں گے، پھر کال بھی آتی ہوئی نظر آئے گی. اب تک تو خان نے آپ کو پتہ ہے پرامن سیاست ہی کی ہے، وہ عوام کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. اور سب سے بڑی بات، عمران خان خود میدان میں اگر نہ ہوا تو معاملات کدھر جائیں گے کوئی نہیں جانتا. بغیر رہنماؤں کے جو تحریک چلے تو وہ پھر سری لنکا یا ترکی کی طرف ہی معاملات جاتے ہیں. اللہ کرے کہ فہم و تفہیم سے ان کے معاملات طے ہو جائیں، کیونکہ کوئی ایسی تحریک پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگی. عمران خان کی اب جو اسٹریٹجی اوورسیز پاکستانیوں کو موبلائز کرنے کی وہ بھی بڑی حد تک کامیاب آپ کے سامنے ہوگی. ٹائم سکوائر پر امریکہ میں کل لوگوں نے بہت بڑا پاورفل شو کیا. واشنگٹن میں آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پاکستانیوں کا یہ جو آغاز ہے پوری دنیا میں پھیلنے جا رہا ہے اور اس کے نتائج بھی آنا شروع ہو گئے. اوورسیز پاکستانی جو اس وقت آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اس وقت کوشش کر رہے ہیں، اس کی پہلی کاوش آپ دیں کانگریس میں کسار جو ہے قومی دفاعی بل میں ترمیم 3 شرائط کی بنیاد پر فوجی امداد کو محدود کرنے کی تجویز دے رہا ہے اور وہ منظور بھی ہو جانی ہے. قانون کی حکمرانی، آزاد انتخابات اور عدلیہ کی آزادی. اب عدلیہ کی آزادی اس وقت سب سے بڑی آپ کو پتہ ہے ضروری اور اہم چیز ہے، اسی پہ واردات ہے. اب فوجی امداد روکی تو معاملات کدھر جائیں گے؟ ابھی دیکھیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں. عامر فاروق کی الگ جگہ بنتی تھی، لیکن پتہ ہے عامر فاروق کو لے کے اسلام آباد کے ہائی کورٹ جسٹس کو تو چیف جسٹس کو تو وہاں محسن اختر کیانی نہیں آ جانا ہے 2026 تک، تو پھر ان کے لیے مشکل ہوگی. اب لاہور کے چیف جسٹس چونکہ ٹریبیونل تحریک انصاف کے کیسز کھولنے کا اعلان کیا اور جو ہی انہیں سپریم کورٹ میں بلا لیا. اب نیا چیف جسٹس کون ہے اطلاعات ہے، بندہ تو ان کا اپنا ہی ہے، لیکن اس وقت 160 کے قریب آپ کو پتہ ہے ہائی کورٹ کے ججز باغی ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کوئی جج بھی اس طرح کی واردات میں کامیاب ہو سکتا ہے. ٹریبیونل پہ ابھی عامر فاروق صاحب نے فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا، ان کے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے اگلے دن فیصلہ اپنا رکھا ہے تاکہ ریٹائرڈ جج لگانے یا نہیں لگانے اس کا یہ فیصلہ کر رہے ہیں. واردات ضرور کریں گے، لیکن اگر یہ مینڈیٹ واپس نہیں کریں گے تو پھر معاملہ احتجاج کی طرف جائے گا. اگلی جو سوشل میڈیا فائر وال کی بڑی اہم بات، سوشل میڈیا کو بند کرنا ان کے لیے مجبوری کیوں بن گیا؟ دیکھیں ان کے بچے سکول جاتے ہیں، وہاں دوسرے بچے موبائل فون پر تصویریں، ویڈیوز، ٹک ٹاک، میمز عوام کا غصہ دکھاتے ہیں. یہ گھر آ کے ماں باپ کو بتاتے ہیں. ان کے رشتہ دار خاندان شادی بیاہ، کسی فوتگی میں، کسی سوشل ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں، وہاں لوگوں سے آمنا سامنا ہوتا ہے، لوگوں کی نفرت کا اظہار ہوتا ہے. اور سب سے بڑھ کر خود ان کے اپنے ضمیر پر بھی بہت بڑا بوجھ ہے، کیونکہ آئینہ نظر آتا ہے، جواب دے نہیں پاتے. آپ دیکھیں آپ کو کمنٹ اگر کبھی فیس بک کی تصویر کے نیچے کوئی آ جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، انسانی کیفیت ہے. ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے. اسی لیے یہ فائر وال والا معاملہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے، اربوں روپیہ لگانا ضروری ہے. انہوں نے ایک دیوار کھڑی کرنی ہے، لیکن لوگ اس وقت آگ کی دیوار سے کراس کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو سچ مچ یہ تو کچھ معاملہ ہی نہیں. اب یہ کنٹرول ان سے ہو نہیں سکتا کیونکہ فائر وال کا انہوں نے ابھی ذکر ہی کیا، لوگوں نے توڑ نکالنا شروع کر دیا. دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانیوں نے فائر وال کے سلوشن پر اس کا حل نکالنے پہ کام شروع کر دیا اور بے تحاشا حل نکلا ہے اب اس کے. ابھی وہ انٹرنیٹ، ابھی تو جو کمپنیز کے پاس جو نصب ہے وہاں یہ لگا کے فائر وال صرف نشاندہی چاہتے ہیں کہ جی پروپیگنڈا کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو وہ تو لوکیشن چھپ جائے گی تو مقصد ان کا ختم ہو جائے گا. اب لوکیشن بیرون ملک نکل آئی تو وہاں بھی یہ لوگوں کو نہیں گرفتار کر سکتے. تو تحریک انصاف کی تو ویسے بھی میں آدھی سے زیادہ ٹیم جو بیرون ملک میں کام کرتی ہے، باقی والنٹیئر بھی تقریباً 18,000 کے قریب دنیا کے باہر ہی ہیں. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے یہ لوگ مختلف الفاظ جیسے شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، آرمی چیف، محمود الرحمان، مینڈیٹ چور، کمپنی، نظام الدین، اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ آپ اکثر سنتے ہیں، فلٹر ڈاؤن کر کے پوسٹ کو سپیم کے طور پر استعمال کی کوشش کریں گے. تو وہ چاہے سوشل میڈیا، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، وہاں تک لوگوں کو روکا جائے. کی ورڈز جسے کہتے ہیں کی ورڈز، وہ اس طرح کی کی ورڈ یوز کر کے، جس طرح فیس بک بھی آپ کو آپشن دیتا ہے کہ وہاں آپ لکھ دیں کہ یہ گالیاں اگر لوگ دیں تو وہ یہ گالیاں نہ آ سکیں تو وہ روک لے کے لوگ نئے لفظ ایجاد کریں گے، پھر وہ روکیں گے، پھر نئے لفظ نکلیں گے. تو یہ معاملہ چلتا رہے گا. لوگ اب آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے. لوگ اس سے زیادہ حکارت والے لفظ استعمال کریں گے. وہ اس سے نیچے جائیں گے تو پھر لوگوں نے اور کچھ بھی نکالا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مفت کی ایپس ہیں ابھی تو یہی کافی ہیں آئیڈینٹی اور شناخت کو چھپانے کے لیے. مختلف طرح کے وی پی اینز بھی موجود ہیں، فائر والز کو جو بڑے آرام سے کراس کر سکتے ہیں اور حقیقت میں کرتے بھی ہیں.
اور اس پہ کہا لوگوں نے ٹیسٹنگ بھی کی ہے، تحریک انصاف بھی کام کر رہی ہے اس پہ، پبلک نیٹ ورک سے بچنے کے لیے پرائیویٹ نیٹ ورک بھی بنائے جا رہے ہیں، سرورز بھی دنیا کے مختلف ممالک میں وہاں پر جو QIR کوڈ کی مدد سے چلائے جائیں گے، جن سرور سے کنیکٹ کر کے لوگ انٹرنیٹ پہ ایک عام یوزر بھی کام کر سکے گا۔ ایک لائن میں بتاؤں تو یہ اربوں کا پروجیکٹ ان کا بڑھ گیا۔ چین کے پاس تو متبادل موجود ہے، جیسے یوٹیوب وہ نہیں دیکھتے تو ان کے پاس متبادل ہے، ان کے پاس تو کوئی متبادل نہیں، ان کے پاس متبادل PTV ہے، وہ کسی نے دیکھنا نہیں، ان کے باقی چینلز کو میڈیا آپ کو پتہ ہے پہلے سے فلاپ ہے۔ سمارٹ فون جس کے پاس ہے، وائی فائی جس کے پاس ہے، اس نے دیکھنا ہے، چاہے جو مرضی کرے، یہ روک نہیں سکتے۔ بلکہ اس میں تو دیکھیں اس کی مثال پاکستان میں انہوں نے فحش فلمیں جو ہیں وہ کلپس روکنے کی کوشش کی، ہندوستانی فلمیں روکنے کی کوشش کی، کیا وہ روک سکے؟ اسے بھی چھوڑے، بلکہ چھالیاں پاکستان میں کتنے عرصے سے بین ہے، آپ چلے جائیں پان کی کسی دکان پر بھی ڈبل چھالیاں لگوا لیں، اور کتنی چیزیں انہوں نے بین کی ہوئی ہیں پاکستان میں، بظاہر وہ 4 گنا کام زیادہ بڑھ گیا، چاہے وہ دیوار پر تھوکنے پیشاب کرنے سے لے کے جہاں مرضی معاملہ ہو۔ اسے کہتے ہیں سٹریس اینڈ افیکٹ، میں نے پہلے بھی بتایا بہت دفعہ کہ لوگ انسانی ذہن نفسیات ہے، جس کام سے روکیں گے لوگ وہ کریں گے لازمی، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اب وہ ہندوستان کی ایک فلم تھی، وہ شاہ رخ خان کی پٹھان شاید نام تھا اس کا، ہندوستان میں پہلے دن ہی باکس آفس پہ ریکارڈ توڑ گئی، وجہ اسے روکنے کی کوشش کی گئی، اگر وہ نہ روکتے تو وہ شاید ایک عام فلم کی طرح ہی بزنس کرتی۔ اب آج عمران خان کا نام جو پوری دنیا میں چھایا ہوا، اس میں ان کی اپنی بھی بڑی مہربانی ہے، یہ جتنا روک رہے ہیں، جتنا دبا رہے ہیں، وہ اتنا ہی اوپر جا رہی ہے، یہ نیچرل فینومینا ہے۔ ان کے تھنک ٹینکس پہ مجھے بڑی حیرت ہے کہ انہیں یہ چیز کیوں نہیں سمجھ آتی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یونیورسٹیوں سے پڑھے لکھے بڑے بڑے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی۔ بنگلہ دیش میں 1971 میں اخبار نہیں جاتا تھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے، اس کے باوجود کیا ہوا، انجام آپ کے سامنے، اور آج تو ساری دنیا بچے کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، تو نتیجہ مختلف کیسے سوچ سکتے ہیں۔ تو فائر وال جو عام آدمی کی پہنچ تک تحریک انصاف کو تھوڑی محنت تو کرنا ہوگی، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہے دبئی میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، دنیا بھر کے ممالک میں سرورز لگائے جائیں گے، ان سرورز کے ذریعے QIR کوڈ جنریٹ کر کے عام آدمی کو دیا جائے گا، ان کی ویب سائٹ پر، سوشل میڈیا پر ملے گا۔ جس طرح آپ کو یاد ہو بلے کا نشان چھننے کے بعد انتخابی نشان کیسے ملے، وہ کتنے آسانی سے ملے، لوگوں نے ڈھونڈ کر گاجر مولی بینگن پر کس طرح لگایا، اور یہی معاملہ ہوگا آگے، اس کا ہر حل نکلتا ہے، لوگ چیلنج ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ لوگ۔ تو فائر وال پہ میں تفصیلی پروگرام ہو سکا اگر ایکسپرٹس کو بھی لے کے آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھوں گا انشاءاللہ، اس پہ پورا ایک الگ بنتا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ شروع تو کریں پہلے۔ 3 طرح کے فی الحال VPN چل رہے ہیں جو فائر وال کے خلاف، ایک ایکسپریس کے نام سے، ایک نوڈ کے نام سے، ایک سرفیس شار کے نام سے، 3 چل رہے ہیں، شاید ان کو آپ چیک کریں اگر اس میں ہو، لیکن انہیں عقل ہو تو یقین کریں، سب سے پہلے سوچیں کہ اس سے فورن انویسٹمنٹ ان کی ختم ہو جائے گی۔ ابھی لوگ چین گئے ہیں، وہاں دیکھیں چین کے ساتھ تو انویسٹمنٹ کرنے والے اور لوگ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں CPEC پارٹ 2 ہو رہا ہے، فلاں انویسٹمنٹ ہوگی، فلاں ڈھمکاؤ، حالانکہ تھوڑا سا اگر آپ کو بتاؤں 2013 میں پاکستان کی آپ امپورٹ اٹھا کے دیکھیں چین کے ساتھ شاید $1 ارب سے بھی کم تھی، ہم امپورٹ یعنی ان سے جو چیزیں خریدتے تھے۔ CPEC شروع ہوا، چین کی 20 سے 25 ارب ڈالر کی امپورٹ پاکستان میں، یعنی ہم چین سے سارا مال چین کا آتا ہے پاکستان میں، پاکستان تو کوئی مال نہیں جاتا وہاں۔ تو اس ہفتے آپ دیکھیں برازیل کا بھی نائب صدر گیا وہاں، اس نے $115 ارب کے 15 معاہدے کیے، تجارت، زراعت سمیت تمام ترقیاتی کام، اور یہ $115 کے صرف معاہدے نہیں ہوئے جس طرح ہمارے کبھی عرب امارات اور کبھی سعودی عرب سے ہوتے، وہ نہیں، اصلی معاہدے، یہ جمع تفریق نہیں ہے زبانی، کیونکہ وہاں چین کے انجینئرس کو نہ جان کا خطرہ ہے، نہ مال کا خطرہ ہے، نہ ان کو کوئی اور رسک ہے، یہاں پہ تو معاملہ ہی مختلف ہے۔ اب چین نے اسی لیے جھنڈی کرا دی کہ جاؤ پرائیویٹ بینکوں سے قرضہ لو، پرائیویٹ بینک پہلے ہی انہیں بلیک لسٹ کر چکے ہیں، ایک سال میں 70 کھرب 23% کی شرح سود پر لیا ہے انہوں نے۔ اب جو اپنے بینک ہیں ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ ڈالر کا قرضہ ڈالر میں دیں، اب IMF جن شرائط پہ قرضہ دے رہا ہے وہ الگ تباہی، معاشی ایمرجنسی اگر لگائیں گے، کسی کو قربانی کا بکرا بنائیں گے، تو یا پھر تحریک انصاف کے حوالے خان کو کہ خان جی آپ چلائیں ہم جا رہے ہیں، اور کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ تنخواہوں کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہوں گے، سرکاری ملازمین ویسے پھنسیں گے، اور یہ نواز شریف وغیرہ کا تو سارا مال باہر پڑا ہوا ہے، انہوں نے بھاگ جانا ہے۔ یہ جو کرپشن لابی ہے، جرنیل لابی ہے، صحافی لابی ہے، عدلیہ لابی، ان کے تو سارے نکل جائیں گے، پھٹ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے آپ لوگ صرف۔ تو اس لیے یہ بجٹ بھی ان کا بڑھ گیا اور یہ معاملہ بھی بڑھ گیا۔ اب اسی لیے پروپیگنڈا بھی شروع کر رہے ہیں جیسے ماضی میں کرتے رہے۔ کل وہ علی ملک نے آزاد ڈیجیٹل، جو آزاد میڈیا یا آزاد کے نام سے جو چینل جو انہوں نے بنائے ہوئے بظاہر تحریک انصاف کی مخالفت میں ہے، وہ ایک چینل انہوں نے جو شروع کیا، اس میں جیسے گوگلی TV ایک انہوں نے شروع کیا، اس طرح کے بیسڈ نیٹ ورک جو ہوتے ہیں وہ اختلافات کو تحریک انصاف کے بڑھانے، پروپیگنڈا کرنا، ویڈیو ایڈیٹس کرنا، اور ان کی آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں، وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو جہانگیر ترین کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک منصور عباسی نام کسی شخص کے چیئرمین بھی بتایا کہ اس کا چینل ہے، ویب سائٹ بھی لکھی، اس ویب سائٹ پہ کلک کیا، نہ ٹویٹر ہینڈل چلتا ہے، نہ ویب سائٹ چلتی ہے، نہ فیس بک چلتا ہے، باقاعدہ طور پر لگتا ہے وہ خریدے ہوئے ان کے جو 74,000 فالوور ہیں۔ اب 74,000 فالوور ٹویٹر پہ آپ کے ہوں اور آپ کی ٹویٹ جس نے لگائی ہے وہ خود بھی لائک نہ کرے، ایک لائک بھی نہ اس چینل پر، تو وہ ظاہر ہے وہ ہو جائے 2 نمبری ہے، اس چینل کا نام بدل کے انہوں نے خرید و فروخت کی ہے یا کوئی ایسے باٹس اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن ایڈیٹنگ جس انداز میں کی اور اتنی محنت کی،
اتنی پوسٹیں لگ رہی, اتنا کام ہو رہا ہے, بڑا ہیوی قسم کا کنٹینٹ کریشن ہو رہی ہے, پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ ٹیم آپ کو پتہ ہے یہ 5th جنریشن وار والے وہی گمنام مجاہد ہی ہوں گے, اور تو کوئی نہیں ہو سکتا. بہرحال یہ بھی ان کا معاملہ ہے. آج پاکستان اور انڈیا کا میچ بھی ہے, اور آپ لوگوں نے تنقید کرنی ہے دھیان سے وہاب ریاض اور محسن نقوی پہ کریں. ان کی رشتہ داری نکل آئی ہے بڑے خطرناک لوگوں کے ساتھ, اور وہ پھر خسروں کے اٹیک, خسروں کے ہوں گے بلیڈ والے. اچھا خسروں کی میں بات کرتا ہوں تو اصل خواجہ سراؤں کی نہیں, وہ بڑے قابل عزت لوگ ہیں. میری تنقید تو ادھر نہ لے کے جائیے گا, مجھے ان کے میسیجز بھی نیچے بہت سارے آتے ہیں. میں 2 نمبر خسروں کی جو تربیت یافتہ بلیڈ والے ہیں, بلیڈ خسرا بلیڈ, ان کو میں کہہ رہا ہوں, اصلی خواجہ سراؤں کو نہیں جو بیچارے مانگتے ہیں یا ان کے مسائل ہیں وہ اور ہیں, وہ قابل عزت لوگ ہیں. یہ جو تربیت یافتہ لوگ ہیں جن پہ رات رؤوف حسن نے بھی بڑی اچھی باتیں کی. بہرحال انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے اور باتیں کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.